अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चलें आईएमएफ के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि उनको आईएमएफ से अगर कोई भी कंडीशन है, आईएमएफ को चाहिए कि वो जल्दी अर्ली कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे, कुछ ना कुछ वे आउट निकाले पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अनकन्वेंशनल कंडीशनैलिटीज़ भी फिलअप करते हुए काफ़ी हद तक थक चुका है। साथ साथ हम ये भी कहते चलें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए we need that. So बजट से पहले अगर IMF की डील हो जाती है, that will be a good sign for the market as well, for the economy as well. So आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से भी। ये बयान आते ही, और आज पीर का दिन है, यानी कि एक फर्स्ट डे है, एक एंथुजियाज्म मार्केट के अंदर देखा गया, तो आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई है। 41,000 पाकिस्तान के यूथ को अपना बच्चा समझे। जब अपना बच्चा समझेंगे तो उसके फ्यूचर की फिक्र करेंगे। उनको ये पता है कि मेरा बच्चा कहाँ कौन सा काम अच्छा कर सकता है। अगर ये बच्चे हैं और मेरे मुल्क के बच्चे हैं तो इनके लिए कौन कौन सी चीज़ बेहतर है। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। आईटी की फील्ड है, टेक्सटाइल की फील्ड है, गारमेंट डिज़ाइनिंग की फील्ड है, एक्सपोर्ट में और नई प्रोडक्ट डेवलप करने की फील्ड है। दूसरी एक और बात है, आप इंपोर्ट रिप्लेसमेंट डेवलप कर सकते हैं। ये मुल्क इंपोर्ट बेस बन गया है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जो कहते हैं काम हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि भाई ये डेवलप करोगे। अब यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमियाँ हैं, अब नए नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि भाई ये चीज़ डेवलप करो और हम तुम्हें इतना लोन देंगे, आप ये काम करें, ये छोटी सी फैक्ट्री लगाएं, ये जोन है आपके लिए, यहाँ पे आप काम करें। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लगती हैं। इतना यूथ निकल रहा है, पढ़ रहा है, और फिर स्किल्ड बहुत सारी चीज़ों में यू आर वेरी एविडेंटली राइट। मैं बिलवानी साहब से पूछना चाहूँगी। बिलवानी साहब, प्लीज़ ये बताइए कि यूथ के हवाले से बात की है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बस उन्होंने डिग्री दी और वो साइड में हो गए, उनका और कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप था हमेशा से कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जॉब आपको पहले ऑफर होगी, डिग्री आपको बाद में मिलेगी। ऐसा ही होता था ना? तो अब एग्जैक्टली अब क्या हो गया, अब क्यों ऐसा हो गया? आर द यूनिवर्सिटीज आर मनी मेकिंग डिवाइसेस? अब वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं और बच्चों को नहीं देख रहे हैं, या फिर बच्चे और पेरेंट्स उनके कंफर्ट जोन से उनको बाहर नहीं निकाल रहे बच्चों को कि वो कंफर्टेबल रहें, उनको प्रॉब्लम ना हो? देखिए, ये गवर्नमेंट या दोनों बातें हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी सर हर चीज गवर्नमेंट कई दुनिया में काम होता है। हमारे यहाँ एनजीओज पाकिस्तान में कर रहे हैं, लोकल एनजीओज। और मैं कितनी जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को जानता हूँ जो आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह एनजीओज आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक एनजीओज के प्रोग्राम में मैं गया, उन्होंने लड़कियों को बुलाया था, 30,000 लड़कियां यंग उनके आईटी की ट्रेनिंग के लिए आई, फ्री ट्रेनिंग करा रहे हैं। बोला आप अपने घर में बैठ के काम करें। हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मैट्रिक की छुट्टियां हों बच्चियों की तो इनको फ्री फैशन डिज़ाइनिंग सिखाएंगे और आईटी सिखाएंगे, ताकि ये अपना काम अपने घर से बैठे ऑनलाइन बिजनेस करें। और कितनी लड़कियां उसमें से लग गईं, और हमको इतनी खुशी होती है कि वो लड़कियां कभी हमको नज़र आती हैं कहीं एग्जीबिशन में और ख़ुद बोलती हैं कि हम आपके इंस्टीट्यूट से सीखे हैं। तो हमें खुशी होती है कि यार देखो, ये बच्ची, इस बेचारी के पास पैसे नहीं थे सीखने के, आज वो सेट हो गई। बस ये गवर्नमेंट ने अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है पाकिस्तान के लिए। तो ये देखिए, पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां इतने होशियार हैं, इतने मेहनती हैं, मगर उन बेचारों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है। अब मुझे ये बताएं, इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारा काम नहीं है, हम फी सबिलिल्लाह चला रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे बच्चियां लगें। मगर अफसोस ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट अगर सही पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आज मुझे बताएं, टीवी के अंदर ऐड आती है कि आपको कनाडा की इमिग्रेशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करेगी। कि किस मुल्क में होता है? ये पाकिस्तान में होता है। अच्छा, ये बड़ा इन्होंने सही बात बोला है कि यूथ को भेजे। सर अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं है तो चले वो दूसरे कंट्री में भी ट्राई कर लें और वहां से अपना हिस्सा डाल के रेमिटेंसेस के थ्रू भेजें। के अंदर देखिए, मैं आपको बताऊं, रेमिटेंस वहां से भेजना और अपने मुल्क में रेमिटेंस कमाना, ये बहुत बड़ा फर्क है। आप मुझे ये बताएं, हमारे वालिद साहब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग के पेरेंट्स क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि आप जॉब करके अपनी किस्मत बेच रहे हो, आप अपना काम करो। इंडिया के अंदर इन्होंने किया है कि जो बच्चा पढ़ता है उसको उन्होंने लोन देते हैं, जैसे बाबर भाई ने कहा, और वो अपना बिजनेस करता है, लोन दे दे। हमारे यहाँ आगा खान हॉस्पिटल में कोई बच्चा, उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में भी किया है, कॉलेजेस में, जिसके पास फीस के पैसे नहीं है, वो देती है यूनिवर्सिटी कि तुम आप पढ़ो,
پڑھ کے آپ ہماری فیس واپس کر دینا تاکہ ہم دوسرے بچوں کو دیں. تو یہ سلسلہ کرنا چاہیے اور اس سے یوتھ جو ہے جب آپ ایک کا ہاتھ پکڑیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آپ کے آٹومیٹکلی کل وہ وہ چین 10 بنتی کا چلی جائے پکڑے گی. گا. میں حسن صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بابر صاحب. جی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ نے پوچھا کہ یونیورسٹیز پیسے بنا رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں. ایکچولی دیکھیے انڈسٹریل گروتھ ہوگی, جب انڈسٹریل گروتھ ہوگی تو ریکوائرمنٹ ویکینسیز کریٹ ہوں گی. جب انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوگی تو ویکینسیز کیسے کریٹ ہوں گی. تو اگر یونیورسٹیز چاہیں بھی تو پھر اب جب گروتھ نہیں ہے, نئی فیکٹریز نہیں لگ رہی, نئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہے, نئے بزنس نہیں ڈیولپ ہو رہے, تو پھر وہ پڑھ لکھ کے بچے کہاں جائیں گے. اچھا, ٹو کٹ اینڈ کراپ دس ڈسکشن, اگر تھوڑا سا اس چیز کو آپ ایک بزنس مین سے ہٹ کے دوسرے اینگل سے دیکھیں. آپ نے کہا جو بھی معاملات ہے گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے, گورنمنٹ از دی اونلی اتھارٹی کہ وہ بنائے, سارے کام وہ کرے. ٹیکس بیس بڑھتا نہیں ہے. اگر سپر ٹیکس گورنمنٹ لاگو کرتی ہے اور کمپنیز کو بولتی ہے کہ بڑے جن کا سیلری سلیبز لگا کے, تاکہ جو پاورٹی لائن ہے اس کو ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے جن کی سیلری لاکھ روپے سے کم ہے, ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, سیلری سلیبز لگا کے سپر ٹیکس دے دیتے ہیں. اس کے باوجود جب سپر ٹیکس آتا ہے تو اس پہ بھی ایک شور ہوتا ہے, حالانکہ پاس آن وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عوام پہ ہی ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کنزیومر پہ ہی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ سب دیتے ہوں گے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں دیتے. اور ابھی تک ریٹیل کے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ابھی تک ٹیکس بیس میں نہیں آئے. اب اس کے لیے دیکھیے آپ بھی بتائیے یہ فالٹ کس کی ہے. آپ نے اگر ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہی تو یہ فالٹ کس کی ہے, جس کو جواب دی گئی. تو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ کچھ ریٹیلرز یا بڑے بڑے ریٹیلرز جو ہے کہتے ہیں ٹیکس بیس نیٹ میں نہیں ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہی, میں کسی پہ بلیم نہیں نہیں کر رہی, نہ آپ بلیم کر رہے ہیں, وی آر جسٹ برین اسٹارمنگ. جی میں بالکل آپ سے ہی بات کر رہا ہوں کہ اس فالٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھ رہا, کیوں کون سی ایسی مشینری ہے جو ٹیکس بیس نہیں بڑھا پا رہی ہے یا نہیں بڑھانا چاہ رہی. ٹھیک ہے, اور ریٹیلرز کیوں نیٹ میں نہیں آتے ہیں. جب رجیم کے اوپر آ جاتے ہیں, ان کے فکس ٹیکس رجیم لگاتے ہیں, تو پھر وہ بھی وہاں سے بھی شور اٹھتا ہے. ایک دوست ہیں جو کراچی کے بہت بڑے کنفیکشنر ہیں, تو ایسے میں نے سے پوچھا کہ بھائی آپ پورا سیسس دیتے ہیں. ایسے میں نے پوچھا کہ آپ تو سیسس لگ گیا آپ کاؤنٹر پہ, تو کہتا ہے یار کیا کریں, ہم لوگ تو پریشان ہیں. ہم جو سیسس دیتے ہیں ہم ان لوگوں سے پریشان ہیں کہ جو لوگ سیسس نہیں دیتے, کیونکہ سب لوگ چین میں نہیں ہیں. اب ہماری کاسٹ تو بڑھ جاتی ہے, 17% 18% کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ہم سے جو آدمی ایک سموسہ لے گا سپوز, تو وہ 18% زیادہ دے گا, وہ کہے گا یار یہ تو مہنگے, وہاں سے لے لو. تو ہم تو دینے پہ تیار ہیں, مگر سب کو چین میں آنا چاہیے. میں نے کہا باقی کیوں نہیں آتے, تو ان کا باقی اس لیے نہیں آتے کہ عملہ ان سے ملا ہوا ہوتا ہے, عملہ سب کو نہیں لے کر آتا. تو اب یہ سارے جو پرابلم ہے نا, یہ اس کی جڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سب کو ایک ساتھ لے کے آئیں. اتنے سال ہو گئے, بلیک شیپس کو بھی پکڑنا ہوگا, اور سارے 30 سال سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے سیسس کے نیٹ میں نہیں آ رہے. تو 30 سال تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. لیکن ٹارگٹس بھی تو بڑھ گئے نا, آپ تو ٹیکس ٹارگٹس تو بڑھا ہی رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اچیو کر رہے ہیں. پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے نا, جلدی نیٹس پہ لے کے آئیں. اچھا پھر ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. دیکھیں انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے, انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, جو آپ کی انکم ہے اس پہ ٹیکس. وہ تو اب آپ نے بیچارے وہ والا طبقہ ہے, لیبر طبقہ ہے, نہیں انکم ٹیکس انکم پہ ٹیکس لگتا ہے نا, تو ایگریکلچر بھی تو انکم ہوتی ہے, رائٹ, تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں ٹیکس نہیں ہوتا. ایگریکلچر, لائر, انجینئر, ڈاکٹر, جو لوگ ڈیلی بیسس پر کیش کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں اوور برڈن کر دیں, ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت خوش ہیں کہ ٹیکس دینے سے, ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس دیں. اچھا, آئی ٹی کو ٹیکس ہالیڈیز دیے گئے ہیں 2025 تک. آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی ایٹ لیسٹ ٹیکس ہالیڈیز نہیں, لیکن ایکسپورٹ سیکٹر کو پوری ایکسپورٹ نہیں مانگتے, ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر جسٹیفائڈ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جسٹیفائڈ ٹیکس, اس ملک سے ہم کماتے ہیں اس ملک کو دیں, ہم کوئی ٹیکس ہالیڈے نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ریفنڈ ٹائم پہ دے دیں, ہمارے جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ ٹائم پہ ہمیں واپس کر دیں. سیسس کے ریفنڈ جو ہوتے ہیں جو ہم پہ لاگو نہیں ہوتا سیسس, کیونکہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں ٹائم پہ واپس کر دیں. ہمارے ڈی ایل ٹائم پر دے دیں. ٹھیک ہے, جو سر نے کہا ساری چیزیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا سب سے ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہی ایکسپورٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تمام پروسیڈ جو ہے بینک کے تھرو جاتی ہیں. رائٹ, ہم نے کافی سارے چیلنجز اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے بارے میں بات کی, پالیسیز کے بارے میں بات کی. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہماری پروڈکٹس کے بارے میں بات ہو. کیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے, ٹیکسٹائل اپیرل یا پھر جو نیٹ ویئرز اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹائل میں. تو دیکھیے یعنی کہ ہوم ٹیکسٹائل یعنی بیڈ شیٹ سے لے کے ٹاول اور کہتے ہیں ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے. جو کنزیومیبل ہے سب کی ڈیمانڈ ہے. ہاسپٹل ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ ہے, گارمنٹ اپیرل کی ڈیمانڈ ہے, فیشن
جو کہتے ہیں گارمنٹ کی ڈیمانڈس ہے, ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان یہ تو کی آپ لون نے ٹیپ کرنا ہے. لون بہت مشہور تھی, تو کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ جی لون بالکل ابھی پاکستان کی مشہور ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور دوسرے چینل سے بھی جاتی ہے, مشہور ہے کافی, اس میں بھی پوٹینشیل ہے. مگر لون جو ہے ایسٹرن گارمنٹ کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اچھا. تو ہم جو زیادہ تر فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں ویسٹرن گارمنٹ سے کرتے ہیں, مگر ایسٹرن گارمنٹ کی بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا میں لون کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اب وہ انڈیا میں انفارچونیٹلی ہماری جو کہتے ہیں جو ٹریڈ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے, مگر دنیا بھر میں ہے. اور دوسری پروڈکٹ ڈیولپ ہو کر اس سے لون سے یا دوسری چیزیں بہت ساری پروڈکٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. بیچ یو ایس ڈیولپ ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور ڈیولپ ہو سکتی ہیں. رائٹ. اور ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس. دیکھیں کاٹن ہے, ہمارے پاس لیبر ہے, ہمارے پاس ڈیزائنر موجود ہیں. یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اس سے کنڈیسیو انوائرمنٹ اور مزید کنڈیسیو ہو جائے تاکہ کاسٹ اور ہماری کلچر بنایا parallel ہو. جائے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے بچیاں اس فیلڈ میں آئیں, نئی نئی چیزیں ڈیولپ کریں اور اس کو سیل کریں. میں جاوید بلوانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, سر یہ بتائیے کہ ہماری جو پروڈکٹ جیسے ڈینم بھی ہم مس کر گئے, ڈینم بھی بڑی اچھی ایکسپورٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اور بھی ڈورز اوپن ہو سکتے ہیں اگر مزید جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکسٹائل کی اوپر فوکس کیا جائے, ساتھ ساتھ کاٹن کے اوپر, اور تھوڑا لوکل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی کافی ارننگ ہوتی ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے پہلے تمام آرٹیکلز میں کام کرتا تھا, اور آج پاکستان کے اندر یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کی وجہ سے ہم کئی چیزوں سے آؤٹ ہو گئے. پہلے پاکستان ٹی شرٹ بے حساب ایکسپورٹ کرتا تھا, اب ٹی شرٹ ایکسپورٹ نہیں کرتا, بہت کم کرتا ہے. ریزن یہ کہ وہ ٹی شرٹ کی کاسٹ ہی ہم نہیں دے سکتے. ہمارے جو کمپٹیٹیو کنٹریز ہیں وہ جس پرائز میں ٹی شرٹ دے رہے ہیں ہم نہیں دے سکتے. ہم کو گھر میں اتنے کی نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ کہ اب جیسے بابر بھائی نے کہا اور میں نے کہا کہ ہمارے یہاں صرف یہ یوٹیلیٹیز کے ٹیرف زیادہ یہ ایک کوسٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں دوسری کوسٹ ٹرانسپورٹ کی ہے, پورٹ کے چارجز ہیں, سب کوسٹ ہماری زیادہ ہے. ہم نے پورا کمپیریزن بنا کے گورنمنٹ کو دیا کہ یہ بنگلہ دیش میں یہ کوسٹ آتی ہے, ویتنام میں یہ آتی ہے, چائنا میں یہ آتی ہے, پاکستان میں یہ آتی ہے, اور ڈالر ٹرم میں آپ یہ سب ملا دیں. ہم ہر چیز ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر ڈینم, اب ڈینم کے اندر ہی بنگلہ دیش آ گیا, اس کی کاسٹ کم ہے, وہ ہمیں مارے گا. آج اگر ہم صحیح تیاری نہیں کریں گے, نٹ کے اندر, نٹ گارمنٹ کے اندر ہوڈی اور فلیس کے جیکٹ جاتے ہیں, اس کے اندر ابھی کمبوڈیا آ گیا, وہ ہمیں مارے گا. اس کی کاسٹ ہمیں اب پہلے ہی جو ہے نا فینس لگا دینی چاہیے. نہیں, ہمیں دیکھو کاسٹ ہم اگر بنگلہ دیش کے برابر لے آئیں, انڈیا اور ویتنام کے برابر لے آئیں, تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا. کاسٹ کون بڑھا رہا ہے؟ گورنمنٹ کی رانگ پالیسیز. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں ایک زمانے میں پالیسیز تو ابھی بنی نہیں نا, نہیں, یہ پالیسی جو پچھلی گئی ہیں, آپ کے یہاں ایک زمانے میں بجلی جو ہے 80% ہائیڈل پہ تھی. آج آپ کے پاس 80% بجلی جو ہے تھرمل پہ. آپ مجھے بتائیں, آپ نے اتنی مہنگی بجلی کر دی, وہ مفت کی آپ کو بجلی پڑتی تھی. کیوں کی؟ یہ رانگ پالیسیز کی وجہ سے. جس کے زمانے میں اصل میں ایک تھرمل لگے, جس کے زمانے میں جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تھرمل لگائیں, گیس پہ جائیں, ہم پیٹرول پہ جائیں, ہم ڈیزل پہ جائیں, ہم فرنیس پہ جائیں, ان کی رانگ پالیسیز تھی. اگر یہ ڈیم بناتے تو ڈیم کے ملٹیپل بینیفٹ ہوتے. آپ کو ایگریکلچر کا بھی بڑھتا کام. ہمارے یہاں بایو گیس تھی, اس کو ختم کر دیا ہم نے, گھر گھر گیس پہنچائی پولیٹیکل میریج کے چکر میں. آپ کی یہ ہے بڑا, یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. ونڈ انرجی اور ہائیڈل انرجی, ایسی انرجیز جو ہمارے پاس نیچرل ہیں, دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنایا چائنا نے. معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کیوں بنایا؟ کہ بجلی اتنی سستی ہو, فری دے, تاکہ لوگ انڈسٹری لگائیں. مقصد یہ ہے اس کا. اور ہماری یہ پالیسی کب تھی؟ پہلے تھی جب ہم 80% ہائیڈل پہ تھے. آج بھی اگر پاکستان دیکھو ڈیم ڈیم ڈیم, کالا باغ ڈیم ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے سنتے آ رہے ہیں, بنا ہی نہیں. پولیٹیسائز, رائٹ. میں جی بالکل یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. اور بات یہ ہے کہ جو بھی پالیسی میکر ہوتا ہے نا ملک میں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک 10 سال بعد کہاں ہوگا, پاپولیشن کی گروتھ کیا ہوگی, سوشل مسائل کیا ہوں گے, الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کیا ہوگی. اور آئیڈیا یہ ہے کہ جب پاپولیشن آپ کی بڑھ رہی ہو تو پاپولیشن کو بھی آپ کو نے کھپانا ہے. 50 سال بعد کہاں ہوگا, تو اس کے حساب سے پالیسی بنائی جاتی ہے. ان کے لیے پالیسی بنائی جائے گی جو پبلک کے لیے, تو یہ سارے سیکٹر رکھے جائیں گے کہ جی ہائیڈل بجلی ہونی چاہیے, اور جو ہے کہتے ہیں سستی بجلی ہونی چاہیے, سستی گیس ہونی چاہیے, کیسے ہو. ٹھیک ہے, اب یہ پالیسی تو اتنی لانگ ٹرم سوچی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ
کل جو ہے ہمیں IMF سے قرضہ مل جائے تو اگلے 4 مہینے ادھر جائیں پھر. سر یہ آپ نے صحیح کہا کہ انسٹنٹ اور ایڈ ہاک بیسس پہ جب ڈیسیجنز لیے گئے تو آج یہ نہیں ہے چلو گندم زیادہ ہو گئی ہے ایکسپورٹ کر دو, ارے گندم تو ختم ہو گئی امپورٹ کر لو. تو یہ جب ہوتا رہے گا تو یہ غلط ہے. یہ آپ صحیح بول رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا پالیسی کو کنسسٹنٹ اور لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا. جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی سکسیس کی سٹوریز پڑھیں تو ان کی پالیسیز ہی ان کی سکسیس سٹوریز ہیں. گورنمنٹ چینج ہوتی رہے نا, پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہیں, پالیسی چینج ہونی چاہیے. جیسے بنگلہ دیش میں تو کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پالیسیز جو ہے ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ, جو مین تعلیم سے ریلیٹڈ پالیسی, ٹھیک ہے. اب تعلیم کا کیا حال ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں تعلیم کا کیا حال ہے. کیوں ہمارے پڑوسی ملک دنیا میں ہر جگہ 25 بڑی کمپنیوں کے CEO ہمارے پڑوسی ملک سے کیوں؟ بیسک ایجوکیشن اگر ہم ان سے کمپیٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمیں بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو لینا ہوگا اور نیگیٹیوٹی کو ہٹانا ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمیں بزنس کی طرف آنا ہوگا. صرف اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہی ہم کام کر سکتے ہیں, تو ہی ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں. توجہ دینی ہوگی. بالکل صحیح کہا. اچھا سر, ایک تو آپ نے یہ بزنس کے حوالے سے بات کی, چلیں ٹیکسٹائل ہو گیا اور ضروریات ہمارے ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کاٹن کے اندر تھوڑی ویلیو ایڈیشن کی طرف آ جائیں, کیا ہم ٹیکسٹائل کے اندر وہ والی ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہے ہیں کاٹن گروئنگ سے لے کے بالکل فنش پروڈکٹ تک؟ بالکل. ہم تو ایکسپورٹ, تو جو ویلیوڈیڈ سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے وہ تو ہے ٹوٹل ویلیو ایڈیشن. جو گارمنٹ جاتا ہے وہ تو ٹوٹل ویلیو ایڈیشن ہے. پہلے کاٹن ہے, اگر $1 کی کاٹن ہے, اس کے بعد اس میں جو ہے جننگ ہوتی ہے, اس کے بعد اسپننگ ہوتی ہے, سب ویلیوڈیڈ ہے. پھر اس کا پروسیسنگ ہوتی ہے, ڈائنگ ہوتی ہے, یہ سب ویلیو ایڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ کاٹن جو ہم اگر $1 کی ہے یا تو یہ جو ہے گارمنٹ جو جاتا ہے وہ کم سے کم $4 $3 کا گارمنٹ جاتا ہے. تو ڈبل سے ٹرپل ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کمپیٹیٹیو ہو جائیں نا, آپ کی کاسٹ آف ویلیو ایڈیشن بھی جو ہے اتنی ہو کہ آپ کمپیٹ کر سکیں, تو آپ اور مزید ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ایک ہمارے پاس جو آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا ہے, تو میں بلوانی صاحب سے پوچھتی ہوں سر کہ یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ٹیکسٹائل کے اندر ہی چیزیں ہیں, سپوز ڈائی بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں ہے نا, اور کافی ساری چیزیں, اور تو اتنا تو مجھے وہ بھی نہیں ہے آئیڈیا, بٹ آئی ہیو ہرڈ دیٹ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے امپورٹڈ ہی ہیں. تو کیوں ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف نہیں جاتے؟ امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو امپورٹ کے فگر دیکھنے چاہیے کہ ایک آئٹم, ہم کئی سالوں سے کہتے ہیں کہ $1 بلین کی کوئی آئٹم امپورٹ ہوتی ہے, اس کو آپ دیکھو کہ اس کا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. بلکہ اس کنٹریز, جس کنٹری سے امپورٹ ہوتی ہے اس کنٹری کے لوگوں کو بولو کہ آپ یہاں فیکٹری لگا لیں. چائنا سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, چائنیز کونسلیٹ سے اور میٹنگ ہوتی ہے نا, اور گورنمنٹ سے بھی ہم ہمیشہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہاں فیکٹری لگائیں, اور یہاں فیکٹری لگائیں تو ہمارے کنزمپشن بھی ہوگا, اور یہاں سے آپ سینٹرل ایشیا ایکسپورٹ کریں. دیکھیں یہ چیزیں, یہ سب جو ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. اگر یہ نہیں, دیکھیں ہمارے یہاں ڈائس کی فیکٹریاں لگی, بند ہو گئی. کیوں بند ہوئی, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. پاکستان کے اندر ڈائس بنانے کی فیکٹریاں لگی اور پھر بند ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ سائڈ انڈسٹریل ایریا کی میں بات کروں, ایک زمانے میں کوئی 27 کمپوزٹ یونٹ تھے, جو اسپننگ بھی تھا اور گارمنٹ بنا کے ایکسپورٹ کرتے تھے. آج ایک بھی نہیں ہے. ہاؤزری جس کا ایک وہ ہے, اس پروڈکٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں تمام اپیرل, دیکھیں ٹیکسٹائل کا سب سے ویلیوڈ کیا ہے, اپیرل سیکٹر, گارمنٹ. سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن کس میں, گارمنٹ. چاہے وہ ون گارمنٹ ہو, چاہے وہ نٹ گارمنٹ ہو, توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ توجہ. دنیا کا 50% بزنس کیا ہوتا ہے, گارمنٹ. ہوم ٹیکسٹائل نہیں ہے. وہ تو پھر آپ کے کووڈ کے دنوں میں زیادہ ہو گئے تھے کہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہو رہی تھی ٹاولز کی اور بیڈ شیٹس کی. اچھا, میں تھوڑا سا ایک اور چیز, پروگرام کے لاسٹ منٹس ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ صرف یہ بتائیے کہ ابھی ہمیں نئی مارکیٹس جو تھرو ایکسپو, ایک اٹس اے بگ اسٹیپ کہ آپ تھوڑا سا آگے تو بڑھے, ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ نیا کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نیو مارکیٹس ملی ہیں تو کیا ایک فیوچر گولز ہو سکتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے؟ دیکھیے نیو مارکیٹ ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر جو انہوں نے TDEB نے بھی B2B میٹنگ کی اور سب باتیں کی, تو انہوں نے کہا ہے کہ $500 ملین تک کا بزنس ملے گا یہاں سے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بزنس ملے, آج بھی فیکٹریوں میں لوگ وزٹ کر رہے ہیں, جو آئے تھے نا, کافی لوگ نہیں گئے, کیونکہ مجھے کئی انڈسٹری والوں نے بولا آج بھی ہمارے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں.
تو یہ اگر بزنس ملے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ اور امریکہ پہ ہی لگے ہوئے ہیں، اور یورپ کا جی ایس پی پلس کے بعد ہمارا بزنس، دیکھو جی ایس پی پلس بھی آپ کو 12% کا ڈیوٹی کا ایج ہے، اگر 12% ڈیوٹی ایج وہ بھی ختم ختم ہو گیا تو بہت ایشوز تو کیا ہوگا؟ یہ کاسٹ آف ڈوئنگ کا مسئلہ ہے سارا، کہ آپ کی کاسٹ اتنی کم، جو جی ایس پی پلس دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ کی اپنی کاسٹ کم کریں تاکہ ہم جب یہ ختم کریں تو آپ ایکسپورٹ کر سکیں، مگر اس کی کوئی تیاری چلیں نہیں سر، ہے۔ لاسٹ کامنٹ، بالکل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کہ کنکلوژن کریں کنکلوژن ایکسپورٹ یہ کے ہے حوالے سے کہ کنٹریز. ظاہر ہے اس میں یہ ہم سب کا ملک ہے، اور سب کو مل کے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے بزنس مین کو اور گورنمنٹس کو اور ایکسپرٹس کو، کہ جو ملک کو سیلف سفیشینٹ کرے، اور ملک کے اندر جو آپ نے کہا امپورٹ ریپلیسمنٹ ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ریسرچرز ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کریں کہ کیسے کن کن چیزوں پہ امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک صحیح ڈائریکشن میں چل سکتا ہے. ویل، تھینک یو سو مچ بابر صاحب، آپ نے جوائن کیا. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن کی، جس میں پالیسیز کے حوالے سے، پالیسیز کی کنسسٹنسی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ نیو چیلنجز جو آ رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے انفلیشن کے اندر اس کو کیسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا. ساتھ ساتھ ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر انٹرپرنورشپ کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں کے لیے یہی ایک سولوشن ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.